बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि नूर चैनल के ऊपर जो नूर टीवी दुनिया भर में नूर फैला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की ये बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। इस नूर टीवी पर मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुख्तलिफ़ शुबहात का इज़ाला करने का मुझे मौका मिल रहा है। गुज़श्ता कई प्रोग्राम शिर्क फ़ी तवस्सुल के मौजू पर हुए कि ज़वात का वसीला शिर्क है। जो कहने वाले हैं उनके तमाम शुबहात जो मेरे सामने थे और जो बहुत अहम समझे जाते थे उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। उसी सिलसिले की कड़ी को आगे चलाते हुए अब मैं इस प्रोग्राम का नाम जो इस वक्त जो टॉपिक है, गो ये वसीले का ही एक हिस्सा है लेकिन इसका नाम तब्दील कर रहा हूँ। वो ये है, इंशाअल्लाह आज से जो मैं इस शुबहात जो वारद होंगे और जो शुबहात होंगे उनका जवाब, जिन शुबहात का इज़ाला किया जाएगा, इसका नाम होगा शिर्क अलल कुबूर, यानी कब्रों पर जो शिर्क होता है। ये नाम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शिर्क कब्रों पर जो शिर्क होता है, ये शिर्क अलल कुबूर, ये हमारा नाम नहीं है बल्कि हमारे शरीकों ने ये हमें नाम दिया है। क्योंकि अल्लाह वालों की, अहलुल्लाह की जो कबूर होती हैं वो तो जन्नत के गढ़ों में से गढ़े होते हैं, जन्नत के बागों में से बाग होते हैं। नाउज़ बिल्लाह, मैंने गढ़ा कह दिया। जन्नत के बागों में से बाग होते हैं। वो तो जहन्नमियों की कब्रों जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा होती हैं। तो वो तो हुसूल रहमत का ज़रिया हैं और वो तो अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया और सबब हैं। हम तो उनको अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया और सबब समझते हैं, दुआओं की कबूलियत का बाइस समझते हैं। लेकिन जो हमारे शुबा डालने वाले दोस्त हैं वो उनको शिर्क अलल कुबूर का नाम देते हैं। तो इस मौजू पर इंशाअल्लाह बड़ी तफसील से बयान होगा और कई दुरूस होंगे इस पर। आज सबसे पहले जो बयान होगा ये उसका मुकद्दिमा समझें कि शिर्क अलल कुबूर जिसको कहा जाता है उसका आज मुकद्दिमा है। सबसे पहले आज हम इस बात को देखते हैं कि क्या कबूर पर शिर्क होता है, या जो लोग थे पुराने ज़माने में वो कब्रों के ऊपर शिर्क करते थे। इसके ऊपर बड़े हवाले तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला की तौफीक से अगले प्रोग्रामों में पढ़ के आपके सुनाऊँगा। अद्दुर्रुस्सनिया से, फतावा इब्न तैमिया से, फतावा उस्मैनिया से, वो जो शेख साले का है, और दीगर लोगों का, अलबानी का। आज ये जो मैं हमेशा तफसीर इस्तेमाल करता हूँ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की, इससे मैं शुरू कर रहा हूँ। वो कहते हैं सूरह अन-निसा की आयत नंबर 117 की तफसीर में कहते हैं कि शैतान ही इंसान को अल्लाह से छुड़ाकर दूसरों के आस्तानों और चौखटों पर झुका देता है। ये आस्ताने का लफ्ज़ उन्होंने तंज़न कहा है। और आगे कहते हैं जो मुशरिकीन अपने बुतों और कब्रों में मदफून अशख़ास के नाम निकालते हैं, और यानी वो उनका हिस्सा निकालते हैं जो कब्रों में मदफून अशख़ास हैं। तो वो कहते हैं ये पुराने ज़माने के जो मुशरिक थे उनका यही काम था कि वो कबूर पर जाते और जाकर उनकी इबादत करते, और यहाँ से शिर्क निकला और आज तक वो शिर्क जारी है। और हमारा काम यह है कि हम इस शिर्क को रोकें, ये उनका क्लेम है उसके अंदर। वो कहते हैं कि अम्बिया का, यानी अम्बिया सालिहीन की कबूर ही शिर्क का सबसे बड़े ज़रिया हैं, और अगर अम्बिया और सालिहीन की कबूर ज़ाहिर न हो तो शिर्क के तमाम अमकान ख़त्म हो जाएं।
تو لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہو جائے، توحید ہی توحید نظر آئے۔ تو گزشتہ جو پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلی امتیں تھیں، وہ بھی انبیاء اور صالحین کو ہی ان کی وفات کے بعد ان کو الہ مانتی تھیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کوئی نبی ولی پیر فقیر عبادت کے لائق نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب یہ نفی کی جاتی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو لا الہ میں جب نفی کی جاتی ہے تو قرآن اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ لا الہ سے مراد کیا ہے، کہ مشرکین کن کی عبادت کرتے تھے؟ میں یہ شروع کر رہا ہوں اس سے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے پاکستان سے، یہ جواہر القرآن اس کا نام ہے، یہ مولانا حسین علی واں پچراں نے اس کو بیان کیا، اور مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی کے عالم دین تھے، انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے مقدمہ میں وہ تمام آیات جمع کر دیں جن سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں پہلے زمانوں کے لوگ جو تھے وہ قبروں پر ہی شرک کیا کرتے تھے اور پیروں فقیروں کو ہی مانتے تھے۔ یہ میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں جواہر القرآن کا کہ یہ عام آدمیوں کی اس تک پہنچ ہے، ورنہ الدرر السنیہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اور فتاوی ابن تیمیہ، ان میں یہ ساری آیات لکھی ہوئی ہیں جو یہ مولانا حسین علی صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنی جواہر القرآن میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ میں آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں نیک پیروں فقیروں کے حق میں نازل ہونے والی وہ آیات جو مشرکین پیروں فقیروں کو خدا مانتے تھے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ انہی پیروں فقیروں کے خلاف ہے۔ تو آگے انہوں نے مختلف قرآن شریف کی آیات دی ہیں، ان آیات کے تھرو انشاءاللہ یہ کئی دروس ہوں گے اسی کے اوپر جواہر القرآن کے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ میں نے اس لیے اس کا نام لیا ہے کہ یہ عام درس ترس میں ایزیلی آ جاتی ہے، اور یہ خود کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مولانا حسین علی واں پچراں کی سوانح حیات، یہ میاں محمد الیاس صاحب نے لکھی ہے۔ تو اس کے اندر وہ ان کے دروس لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جتنا فیض ہے سارا، یعنی جو میں نے قرآن کا یہ تفسیر لکھی، اس کے علاوہ ان کی کئی کتابیں ہیں، ان کے بھی میں حوالے دوں گا، وہ کہتے ہیں یہ سارا فیض ہے ابن تیمیہ کا۔ تو گویا وہاں پچرا میں فیض پہنچا ہے ابن تیمیہ کا، اور یہاں جا کر انہوں نے بات ختم کر دی کہ یہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ سارا فیض ہے، کیونکہ انہوں نے یہ آیات اپنے فتاوی اور قاعدہ جلیلہ میں لکھی۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے ان کی، یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے یہ آیات لکھی ہیں، لیکن وہ یہاں جا کر رک گئے ہیں، انہوں نے سٹاپ کر دیا۔ مولانا حسین علی صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب اور دیگر جتنے مماتی لوگ ہیں، انہوں نے وہ یہاں جا کر رک جاتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے بھی سلسلہ چلتا ہے کہ وہاں پچرا میں تو مولانا حسین علی صاحب کے پاس تو فیض حافظ ابن تیمیہ کا آیا، لیکن حافظ ابن تیمیہ کے پاس کس کا فیض آیا تھا؟ وہ آگے بھی تو کوئی رستہ ہے، آگے بھی تو منزل ہے، اس کی طرف تو بھی تو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ شرک علی القبور میں اس کی تفصیل آئے گی کہ حافظ ابن تیمیہ کے پاس ابن حزم کا، اور ابن حزم کے پاس حروریوں کا، اور حروریوں کے پاس شامیوں کا، اور شامیوں سے وہ پیچھے کہاں تک سلسلہ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اس پروگرام میں شرک علی القبور میں بیان ہوگی۔ آج سب سے پہلے جو اس کا مقدمہ سمجھے میں بیان کر رہا ہوں، وہ مقدمہ یہ ہے کہ آج یہ دیکھیں کہ مشرکین جن جن معبودوں کو مانتے تھے ان میں نبی، ولی، پیر، فقیر، قبور صالحین آتی بھی ہیں، یا ایک خود ساختہ حروریوں نے بنا لیا ہے یا یہ حروریہ کا ایک اپنا نظریہ ہے جو پیچھے سے کہیں سے آیا اور اس کو چلا دیا گیا ہے۔ یہ حروریہ کا خیال ہے، اور انشاءاللہ یہ میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ یہ حروریہ کا نظریہ ہے، یہ فیض حروریہ کا فیض ہے۔ آئیں سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن کو وہ معبود مانتے تھے وہ پیر فقیر نبی ولی تھے،
یا قبور صالحین میں جو تشریف فرما تھے لوگ وہ تھے، اہل اللہ تھے، اہل قبور تھے، یا کوئی اور تھا؟ جواہر القرآن نے کہا یہ فیض ابن تیمیہ کا ہے، لیکن در حقیقت یہ حروریہ کا فیض ہے۔ آئیں آج کے درس میں مقدمہ میں پہلے یہ بات دیکھیں کہ کون تھے وہ لوگ جن کو وہ پوجتے تھے، ان میں قبور کا نام بھی آتا ہے یا نہیں، وہ صالحین کا نام بھی آتا ہے یا نہیں، یا یہ حروریہ کی برین واشنگ ہے ساری؟ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ثابت کروں گا قرآن سے کہ یہ حروریہ کی برین واشنگ ہے ساری۔ قرآن میں تو کہیں قبور کا ذکر ہی نہیں آیا۔ آئیے چلو آیات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تمہارے حمایتی ہیں نا ان کو بلا لو۔ تو من دون اللہ، جن کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو پکارتے ہو تمہارے الہ ہیں ان کو بلا لو، وہ کون ہیں؟ تو اس آیت کی تفسیر اگلی تفسیر میں آتی ہے کہ وہ کون ہیں؟ پیر فقیر قبور صالحین والے ہیں، وہ قبروں والے ہیں، یا کوئی اور ہیں؟ آگے سنیے اگلی آیت میں سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت 88 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کی وضاحت ہو جائے گی اس آیت کے اندر کہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا لو۔ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ کون ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں؟ جن بنے اور انسان بنے۔ جنوں سے مراد انسانوں سے مراد کون ہے؟ جن کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اس کی مثل لاؤ، وہ ان کے شاعر تھے، وہ ان کے کلام کے ماہر تھے، وہ ان کے کاہن تھے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اور ان کاہنوں کے مددگار کون تھے؟ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جن اور انسان، ان کے جن تھے جو ان کے مددگار تھے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ قرآن تو وضاحت کرتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد یہاں پر جنات ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو حروریہ کا فیض ہے اور ابن تیمیہ کے ذریعے سے وہاں پچرا میں پہنچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے مراد پیر ہیں، فقیر ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اب سنتے چلیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی آیات۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ، اور دوسرے ایک تو ہو گئے یہ جنات، ہو گئے ان کے معبود۔ لا، جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی جن نہیں الہ۔ کون الہ ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ الہ ہے۔ اور دوسرے جو ان کے سردار، دوسرے جو تھے ایک کاہن تھے۔ اب میں کاہنوں کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ سوائے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ ہی دیوانے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو اس وقت کاہن لوگ ہوتے تھے جو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، جن کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ان کا رد تھا، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو ایک تو وہ جنات کو معبود مانتے تھے اور دوسرا وہ کاہنوں کو مانتے تھے، کاہن جو شیطانوں سے خبریں سن کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو انسانوں میں یہ بھی تھے جو ایک طرح کے ان کے معبود تھے، الہ میں یہ بھی آتے تھے۔ دوسری قسم کے معبود وہ تھے جو انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ سبا کی آیت 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اب یہ دیکھیں کن کا بیان ہو رہا ہے، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے
تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا، یعنی ایک دوسرے پر وہ کہہ رہے ہوں گے یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، تو وہ ایک دوسرے پر کیسے ڈال رہے ہوں گے، کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، یعنی جو ان کے رستے میں ایمان کی رکاوٹ بنے وہ کون لوگ ہیں؟ جو ان کے سردار تھے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ مشرک سردار تھے، اور ساری یہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ وہ پیر تھے، وہ فقیر تھے، وہ نبی تھے، وہ ولی تھے، وہ اہل قبور تھے، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، یہ بھی سورہ سبا کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہوں گے۔ ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو وہ معبود مانتے تھے ظاہراً زندہ میں، ان میں کچھ کاہن تھے، کچھ انسان تھے، اور جنات کی بات میں کچھ کر آیا ہوں، کچھ آگے جا کر کرتا ہوں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں شرک فی الاحکام، یعنی وہ مشرک جن کی اتباع کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، احکام میں وہ کاہن تھے اور وہ ان کے سردار تھے۔ اسی طرح جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اپنے کاہنوں کی اور اپنے سرداروں کی باتیں مانتے تھے، وہ بھی ایک قسم کی عبادت تھی جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اسی سلسلے میں اور پڑھتا ہوں، بہت سے باتیں کرنی ہیں اس درس کے اندر کیونکہ یہ مقدمہ ہے شرک علی القبور کے اوپر۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 37 اور 38 ہیں، کافی لمبی آیت ہے، میں اس کو مختصر پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حتی اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم، جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، آج وہ کدھر گئے جن کو اللہ کے سوا تم پوجا کرتے تھے، یعنی تمہارے الہ کدھر گئے۔ اب پھر ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہے، تو لا الہ الہ کدھر گئے جن کو ہم اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہو جائیں گے۔ یہاں میں چلتے ہوئے ایک اشارہ کرتا ہوں کہ مشرکوں سے مرنے کے وقت پوچھا جائے گا جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے۔ اگر من دون اللہ سے مراد اہل قبور ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ تو پہلے ہی گم تھے، وہ تو ان کے سامنے نہیں آئے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو وہ پوجتے تھے شرک فی الاحکام میں، وہ ان کے سامنے دن رات چلتے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے بارے میں ملائکہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ تو گم ہو کے کہاں گئے اس کی تفصیل بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ سورہ اعراف کی 38 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لهم ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا تم جنوں اور انسانوں کے ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سارے گروہ جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی وہ الہ کون ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ عبادت کرنے والے بھی، عابد بھی اور معبود بھی، دونوں جہنم میں جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ اب ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے، اگر ہم اہل قبور کی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ آیتیں اہل قبور صالحین پر اطلاق ان کا ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ اس کی تفصیل میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اس کا سورہ صافات کے اندر بھی اسی طرح ذکر آتا ہے۔ یہ زندہ انسانوں کے بارے میں کاہن اور سرداروں کے بارے میں ایک اور آیت سن لے اور اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ زمر کے اندر
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ 29 آیت ہے یہ اس کی وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہیں گے قیامت کے دن یہ اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں، وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں ہو جائیں گے۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، وہ مشرک کہیں گے ان جنات کو بلاؤ ہمارے سامنے، ان ہمارے لیڈروں کو آج بلائے تاکہ ہم اپنے قدموں کے نیچے روند دیں ان کو۔ تو کہا جا رہا ہے وہ نیک پیروں فقیروں کو مانا کرتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ وہ کہیں گے ان کو لاؤ ہم ان کو روندیں، اور وہ کہیں گے ایک دوسرے پر ڈالیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ارے اللہ کے بندو، حروریہ کے انجیکشن سے ذرا ذہن صاف کر کے دیکھو، ان آیات میں تمہیں کافر، مشرک، کاہن، جنات نظر آتے ہیں یا انبیاء، صالحین اور اہل قبور نظر آتے ہیں جن کی قبور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ کہاں لیے پھرتے ہیں قوم کو اور کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کا حال ہے، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ ہو گیا، میں ہم نے آپ کو تعداد بتانی ہے الہ کی، لا الہ الہ کے وہ کون ہے معبود؟ ایک کاہن ہو گئے، جنات ہو گئے اور ان کے سردار ہو گئے۔ آگے دوسرے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کون تھے؟ الہ کون تھے؟ اہل قبور نہیں تھے، وہ نیک اور پیر فقیر قبروں میں مدفون ہونے والے نہیں تھے جس کی سپریڈنگ کے اوپر ٹریلینز پاؤنڈ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں، سنیے اور کون تھے ان کے معبود۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ زمر اور معاف کیجئے گا، سورہ فصلت، حامیم سجدہ، اس کو فصلت بھی کہتے ہیں حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، 37 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ اس سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کیا کرو، اور سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس آیت کے اندر یہ ثابت ہوا کہ مشرکین کے جو جھوٹے معبود تھے ان میں چاند تھا، ان میں سورج تھا، اور سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، ایک ستارہ تھا شعرا، اس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب ستاروں کی عبادت کریں، قرآن کہے وہ ستاروں کے ماننے والے تھے، قرآن کہے وہ ستاروں کی عبادت ان کو معبود مانتے، ان کو سجدہ کرتے، ان کے نام کی نیازیں دیتے، ان سے مددیں مانگتے، تو اس سے قرآن کسی اور راہ دکھا رہا ہے اور حروریہ والے کوئی اور راہ دکھا رہے ہیں۔ اور یہ جواہر القرآن 3 جلدوں میں نے اس کا ایک ایک پیج کو دیکھا، جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے مجھے حیرت ہو گئی کہ انہوں نے اتنے بڑے القاب کے ساتھ یہ لکھی ہے تو قرآن کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور کلیئر کر دوں آپ کو، یہ کوئی حروریہ والا، کوئی بندہ اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ وہ جنوں ان کو سورج اور چاند کو کیوں مانتے تھے۔ میں نے مختلف خوارج علماء سے پوچھا کہ ان کو کیوں مانتے تھے، وہ جی روشنی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، روشنی تو یہ بھی لائٹیں بھی دے رہے ہیں جہاں میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، ان کی تو کوئی پوجا نہیں کرتا، روشنی کی وجہ سے کون پوجا کرتا ہے۔ اور کوئی بات کسی کی مانے یا نہ مانے، لیکن میں 2-3 ریفرنس کوٹ کرتا ہوں اس آیت کی تفسیر کے، تاکہ انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بات میں نے آپ کے کانوں تک پہنچا دی اور میں سمجھا سکا، میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں یا میرے رب العالمین جو توفیق دے کہ یہ بات نور ٹی وی کے ناظرین تک کے دل و دماغ میں اتر جائے، میں بتانے والا ہوں۔ یہ آیت تو آپ نے سن لی کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وہ واسجدوا للہ، وہ ان کو سجدہ کرتے تھے، سورج، قمر، چاند، ستاروں کو کیوں کرتے تھے؟ اس کے اوپر میں 2-3 حوالے کوٹ کرتا ہوں۔ علامہ ابن حزم الملل والنحال، یہ میں نے ابتدا میں بتایا نا، مولانا حسین علی صاحب کہتے ہیں یہ فیض ابن تیمیہ کا ہے، تو میں نے کہا تھا میں ذرا آگے بھی جاؤں گا کہ ابن تیمیہ کے پاس یہ فیض کہاں سے آیا ہے۔ ان میں سے جس رستے سے یہ فیض آیا ہے ان میں ایک علامہ ابن حزم ہے۔
تو علامہ ابن حزم اپنی کتاب الملل والنحل میں یہ لکھا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر فتاویٰ کتاب الربوبیہ، کتاب الالوہیہ اور سائبین کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ مشرک حضور علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ ستاروں کی، چاند کی ورشپ کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت اس کا ذرا مجھے ٹائم نہیں اجازت نہیں دے رہا، وہ آتا ہے نا سورہ انعام کے اندر کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، تو وہ سارے ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ بھی ستاروں کی عبادت کرنے والوں میں تو کیوں کرتے تھے؟ تو علامہ ابن حزم اور حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات سے اس نے کچھ ارواح کو پیدا کیا ہے اور روحوں کے ہر ستارے کے پیچھے ایک روح کو بٹھا دیا ہے۔ تو جب وہ روح کو ستاروں کے پیچھے بٹھا دیا ہے تو ظاہراً تو یہ چمکتا چاند نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک روح ہے، اور وہ روح چاند کو چلاتی ہے، وہ روح ستاروں کو چلاتی ہے۔ تو وہ جو سائبین تھے جن کے خلاف حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ یہ تھے کہ وہ ان کو مانتے تھے کہ یہ ارواح ہیں، بلکہ حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں کتاب الربوبیہ میں لکھا کہ وہ تو افلاک کو بھی مانتے تھے کہ ان کے اندر بھی ارواح ہیں، کواکب کو بھی مانتے بھی ان کے اندر روح ہیں۔ تو ظاہراً تو پرستش تھی سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی، تو در حقیقت پرستش تھی ان ارواح کی جو ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں کاہنوں نے ان کے خیال میں ڈال دیا تھا کہ اب یہ نظام کائنات یہ چلانے والے ہیں، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ میں آگے چل کر یہ بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ جو ارواح تھی، کاہن ان کو بتاتے کہ یہ ایسی خوبصورت ہیں، یہ جو ستارہ ہے یہ اس کے پیچھے جو روح ہے نا وہ ذرا قوت لوگوں کو دیتی ہے، یہ روح جو ہے یہ لوگوں کو حسن دیتی ہے۔ تو جس قسم کا وہ بناتے تھے انہی کی شکلوں کے انہوں نے زمین پر بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ میں آگے چل کر بڑے حوالے اس کے اوپر کوٹ کروں گا۔ یہاں تیسرا حوالہ میں ایک اور بتا دوں، سید سلیمان ندوی نے ایک نئی تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، انہوں نے حافظ ابن تیمیہ اور ابن حزم سے آگے بڑھ کر ایک بات کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو اب انگریزوں نے ڈگنگ کر کے دریافت کی ہے، انہوں نے مختلف حوالے دیے، اور یہاں انگلینڈ میں تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں اس کے اندر، اس کے لیے فلسطین کے اندر، یمن کے اندر، شام عرب کے اندر، جب وہ کہتے ہیں ان علاقوں میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں جب ان کو ڈگ کیا تو نیچے سے نکالے گیا آثار قدیمہ کے جو ہزاروں لاکھوں سال کے جو پرانے کتبے وہاں سے نکلے ہیں، ان کتبوں کے اوپر بھی یہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ ستاروں کو مانتے تھے وہ اس لیے مانتے تھے کہ ان کے پیچھے ارواح تھیں، اور وہ کہتے تھے یہ کائنات کا نظام چلاتی ہیں، یہی ارواح ہیں جو دن لاتی ہیں، یہی ارواح ہیں جو رات لاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا رد کیا۔ اب ستاروں اور ان کی پوجنے کی وجہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں میں قرآن سے ایک آیت دو کوٹ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تاکہ یہ مسئلہ اور نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارائیتم، یہ 71 اور 72 دونوں آیت ہیں، بڑی توجہ سے ان آیات کو سنیں، اور جو ستاروں کو ان ارواح کے ذریعے ان کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل میں پہلی دوسری آیت شروع کر دی، میں نے پہلی 73 والی، وَمِنْ آیَاتِهِ معاف کیجئے گا، ہاں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سورہ قصص آیت 71۔ فرما دیجئے ذرا اتنا تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم یہ باتیں سنتے نہیں ہو؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 72 میں ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ۔
یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے، یعنی دن ہی دینے رہے، تو اللہ کے سوا کون غیر اللہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو رات آتی ہے یہ وہ معبود لاتا ہے جو چاند کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور جو دن آتا ہے یہ وہ معبود لاتا ہے جو سورج کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو سورج اور چاند کا نظام جو اس کا کلاک سسٹم ہے یہ اللہ نہیں چلاتا، نعوذ باللہ، یہ وہ چلاتے ہیں جو ان کو پیچھے چلانے والے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن کے اندر اس کے اوپر بحث کی ہے کہ جو انگریزوں نے، میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی اگر میں گوروں کا حوالہ دوں نا کہ وہ دوسرا برٹش لائبریری میں یہ ہے، فلاں لائبریری میں، اگر میں ان کے وہ حوالے دوں تو کہیں گے یہ تو گوروں کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو کافروں کے حوالے دے رہا ہے۔ میں اس لیے سید سلیمان ندوی کو کوٹ کر رہا ہوں ساتھ، کہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو سورج ہے اس کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک سواری کے اوپر، اس کے آگے ایک گھوڑا ہے، وہ جدھر جدھر اس کو دوڑاتا ہے ادھر ادھر سورج چلا جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کے پیچھے ایک روح بیٹھی ہوئی ہے، جدھر وہ چلاتی ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی دن اور رات کو لانے والی وہ ارواح ہیں، در حقیقت وہ جنات اور شیاطین کا تصور تھا جو کاہنوں نے ان کے ذہن میں دے دیا تھا۔ اور قرآن میں اس جگہ جو لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دونوں آیتوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے من الہ غیر اللہ، مل الہ غیر اللہ، یہ ہے غیر اللہ، یہ ہے غیر اللہ، یہ ہے غیر اللہ۔ اللہ تو ان شیطانوں جنات کی ارواح کو، کاہنوں کو فرمائے، اور سورج اور چاند کو کہے جو ان کے پیچھے تھے کہ یہ غیر اللہ ہیں، تو ہمارے حروریہ والے سارے دوست یہ کہیں نہیں، جہاں قرآن میں غیر اللہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ اہل قبور ہیں، اور اس کے اوپر تفسیریں لکھی جائیں اور ملین پاؤنڈ خرچ کیا جائے اور قرآن کا نام دیا جائے، اور جو ان باتوں کو نہ مانے ان کو قرآن سے جاہل کہا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہ قرآن سے وہ کہا جائے ان کو کہ یہ قرآن سے جاہل ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ غیر اللہ کا قرآن میں یہاں جو ہے وہ کیا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ دوسرے ان کے معبود تھے چاند اور ستارے، اور وہ چاند اور ستارے قبریں نہ تھیں، وہ چاند ستارے تھے، اور ان کے ماننے کی، پوجنے کی وجہ اور خدا ماننے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے اوپر بڑی باتیں جو آگے جا کر میں عرض کروں گا۔ علیکم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ، کون ہے الہ، کون ہے غیر اللہ؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کون نہیں الہ؟ یہ نہیں ہے الہ، پیر فقیر کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری طرف وہ میں نے نوٹ بنایا ہوا تھا، خیر میں نے زبانی کہہ دیا، یہ حافظ ابن تیمیہ نے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ فتاوی ابن تیمیہ کتاب الربوبیہ جلد اول جز 2 اور صفحہ 232 پر یہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کتاب ربوبیہ جلد 2 میں جز 4 اور 70 پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انہی کی شکلوں کے بت بنائے گئے تھے زمین پر۔ کن کی شکلوں میں؟ شکلوں پر جن کے وہ پیچھے جو دنیا کو چلانے کا نظام جن کا ان کاہنوں کے کہنوں پر انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ پیروں فقیروں کے بت نہیں تھے وہ، انشاءاللہ اس پر میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو یہ ہو گئی ان کے معبود۔ اب ان کے اور معبود کون تھے ان کا اشارہ تو ہو چکا ہے، لیکن ذرا اس پر اور میں تھوڑی سی اور تفصیل کر دوں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ حروریہ سے بھی پیچھے سے نکلا، حروریہ سے نکلا ابن حزم کے پاس، ابن حزم سے نکلا ابن تیمیہ کے پاس، ابن تیمیہ سے نکلا محمد بن عبد الوہاب کے پاس، اور محمد بن عبد الوہاب سے نکلا پھر آگے، اور پھر وہیں سے چلتا چلتا وہاں پچرا میں آ گیا۔ اب وہاں پچرا کا نام میں کیوں لے رہا ہوں؟ اگر ٹائم ہوا تو اس کی میں انشاءاللہ اس کی میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ میں بار بار وہاں پچرا کا نام کیوں لے رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اب اور معبود سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان مشرکوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ شرکاء الجن، جن، شرکاء القبر نہیں ہے، شرکاء القبور الصالحین نہیں ہے، شرکاء الگنبد خضرا نہیں ہے، قبۃ الخضرا نہیں ہے، شرکاء الجن۔
اور کیوں معبود بنایا ظالموں نے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ظالم کہتے تھے کہ یہ جنات اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وجہ عبادت یہ تھی کہ وہ ان کو شریک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ اللہ کا جز ہیں۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا جز بنا لیا۔ یہاں میں ادار رکھتا ہوں کہ یہ چونکہ عباد ہی کا لفظ آیا ہے تو بعض ذہنوں میں پیر فقیر، نہ پیر فقیر نہیں، وہ جب میں اس پر آؤں گا نا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ایک دو درس کے بعد اس کا بیان ہوگا، وہاں میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جن تھے جو ان کے معبود تھے، اور ایک تو یہ ہو کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے انہوں ظالموں نے یہ کہہ دیا۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ، اور جس کے متعلق یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی اگلی آیت ذرا دیکھ لیں پھر، تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ جنات کو کیوں مانتے تھے وہ معبود؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ 158 آیت ہے سورہ صافات کی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے خونی رشتہ قائم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنات کا، نعوذ باللہ، بنینا و بناتم بغیر علم۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات تو خود جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو چیزیں وہ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اولاد ہے، وہ اس کا جز ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ یہ جو ہندوستان کے پرانے بادشاہ تھے اور مصر کی تہذیبوں کے جو پرانے بادشاہ تھے، وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ سید سلیمان ندوی نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے اندر خدائی خون ہے۔ فرعون نے جب انا ربکم الاعلی کہا تھا تو وہ تو خدا کا منکر تھا، وہ تو بہت ہی دہریہ تھا، اور جو دوسرے تھے وہ ان کے بادشاہ تھے وہ کہتے تھے ان کے اندر خدائی خون ہے۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان کے اندر خدائی خون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تھے الہ۔ ٹائم بھاگا جا رہا ہے اور میں نے معبودوں کی تعداد آپ کو آج کے درس کے مقدمے میں بتانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں پیر فقیروں کی کہاں باتیں آتی ہیں، اہل قبور کی کہاں باتیں آتی ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون من دونہ الا شیطانا، 117 آیت ہے سورۃ النساء کی۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ تو زنانیاں ہیں، وہ تو عورتیں ہیں۔ سبحان اللہ، زنانیاں عورتیں ہیں۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ ان کا آگے میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کون ہیں عورتیں جن کو وہ پوجتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو فقط اکڑے ہوئے سرکش شیطان کو ماننے والے ہیں، اس کی اتباع میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جنات اور جو بنینا و بنات بغیر علم، وہ جو جن عورتیں تھیں نا، ان کو جن کو وہ پوجتے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یدعون من دونہ الا اناسا، یہ ان کو مانتے ہیں۔ یہ ذرا ان کو زیادہ محبت تھی ان سے، کیونکہ جب انہوں نے ان کے نام رکھے نا ارواح کے جو پیچھے تھی ستاروں کے، تو وہ بھی انہوں نے مؤنثوں والے نام رکھے، لات، منات، عزا، تو یہ ساری دیویاں تھیں ان کی۔ اللہ تو کہے وہ دیویوں کے ماننے والے، اللہ تو کہے وہ کاہنوں کے ماننے والے، اللہ فرمائے ان کے الہ شیطان تھے، اللہ کہے ان کے الہ وہ عورتیں چڑیلیں تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں نے ان کا خدا تعالیٰ کا حصہ بنا لیا تھا۔ قرآن تو سارا یہ سبق دے رہا ہے، اور حروریہ سے جو فیض آ رہا ہے جو پورے دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اہل قبور تھے، وہ صالحین تھے، وہ انبیاء تھے، وہ اولیاء تھے۔ نہ جانے خدا جانے، قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کہاں سے وہ لے آئے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے
وہ جو اہل کتاب کے انبیاء تھے، وہ ہمارے بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مشرکین سرے سے نہیں مانتے تھے۔ اس پر میں انشاءاللہ ایک پورا بیان آگے دینے والا ہوں کہ جب لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جواہر القرآن میں بھی جہاں ابن تیمیہ، ابن حزم، سب نے، محمد بن عبد الوہاب نے یہ سب سے بڑی مسٹیک کی ہے کہ اہل کتاب کا اور مشرکین مکہ کا سیپریٹ ایشو نہیں لیا، حالانکہ پورا قرآن اس کو سیپریٹ کرتا ہے۔ تو مشرکین ان کو نہیں مانتے تھے، تو کیا وہ ان کی عبادت کرتے تھے قبروں کی؟ انشاءاللہ اس کا آگے بیان آئے گا۔ ابھی میں صرف مشرکین مکہ اور پریویس مشرکین جو تھے حضور علیہ السلام سے پہلے، ان کا میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور آیت سن لیجئے تاکہ یہ پتہ چل جائے، پیر فقیر قبروں والے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی نیریاں والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی شرک پور والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بغداد والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی گولڑا شریف والا۔ یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا کیا جاتا ہے، اور قرآن اس کا کیا ترجمہ کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے میں آیتیں پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر اور 38 آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ان کا کہنا ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ قرآن میں مختلف جگہ پر آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے ارادے، عقیدے اور نظریے کچھ اور ہیں۔ یہ جب میں انشاءاللہ بیان کروں گا نا حقیقت شرک اس ٹاپک کے بعد، یا جس وقت بھی اس کا واقعہ آتا ہے، پھر میں لَيَقُولُنَّ اللہ کے اوپر پوری آیاتیں لے کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں بتاؤں گا کہ وہ جھوٹے تھے، اس کے سوا وہ کیا کہہ سکتے تھے، وہ دل سے نہیں مانتے تھے لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ تو تھا ہی غلط، اور اللہ نے ان کو جھوٹے کہا ہے۔ لیکن یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان ارادنی اللہ بدر حل ہن کاشفات درہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت۔ مختصر اس کا یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اپنی معبودنیاں مانتے ہیں، حل ہن، جن عورتوں کو یہ مانتے ہیں، اگر میں کچھ رحمت دینا چاہوں تو وہ روک لیں گی، اگر میں رحمت کے دروازے کھول دوں وہ روک لیں گی، اگر میں بند کر لوں تو وہ کھلوا دیں گی۔ کیا ہے ان کے پاس؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ کون تھے ان کے معبود؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی وہ کیوں مانتے تھے؟ اس لیے مانتے تھے کہ وہ ان کو خدا کا حصہ، اس کی ذات کا حصہ مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا۔ اس پر میں اس وقت نہیں بات کر رہا، میں نے بتایا نا کہ اس پر انشاءاللہ میں پورا مضمون کرنے والا ہوں، میں اس کا تیسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ نے جو ابن اللہ کہا ہے یہ ان کا قول ہے اپنے منہ کا، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ انہوں نے کاپی کی ہے اپنے سے پہلے کافروں کی، وہ بھی کسی کو ابن کہتے تھے، انہوں نے بھی کسی کو ابن کہا ہے، تو یہ پہلے کافروں کی کاپی تھی، پہلے مشرکوں کی کاپی تھی۔ تو جب بھی کسی کی عبادت کی گئی خدا کا جز سمجھ کر کی گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا کی اولاد سمجھ کر کی گئی، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرک ہوں، پیروں فقیروں کی تو کبھی بھی بات ہوئی نہیں۔ یہ عزیر اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شیطان سے کہا وہ سجدہ کرے، وہ اس نے نافرمانی کی، اور لوگوں نے، مشرکوں نے أَفَتَتَّخِذُونَهُ اس کو اپنا معبود بنا لیا، وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي اور انہوں نے اس کی اولاد کو اپنا معبود بنا لیا۔ تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا معبود بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے پیروں فقیروں نبیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ انبیاء صالحین تو خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں تو انسانیت کی خیر خواہی میں، فلاح و بہبود میں گزرتی ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلا جو ان کے لا الہ جن کی نفی کی جا رہی ہے وہ انسانیت کے دشمن تھے، وہ جہنمی ہیں، وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور ان کی لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا کسی کو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سورہ مریم کے اندر یہ 88 آیت سے شروع ہوتا ہے اور 92 تک یہ پورا مضمون جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں ولد کا معنی اولاد ہے، کیونکہ ایک کو نہیں وہ مانتے تھے۔ میں پیچھے آیت پڑھ آیا ہوں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ تو یہ تھا ان کو وہ مانتے تھے۔ اچھا وہ میں چھوڑ رہا ہوں، مسلمان جنات کو وہ مانتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کو خدا مانتی تھی، اور نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِذْ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں میں جہاں جنات تھے، کاہن تھے، سردار تھے، چاند تھے، ستارے تھے، وہاں بت بھی تھے۔ یہ تو مشہور بات ہے بہرحال۔ اور اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ، اس کے اندر وہ مسلمان جنات تھے۔ اور ملائکہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آیت میں آپ کو بتا دوں، یہ سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جب جمع فرمائے گا تو ملائکہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ۔ یا اللہ تیری شان پاک ہے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ آگے میں آیتیں بتاؤں گا کہ جن خود اقرار کریں گے یہ ہماری عبادتیں کرتے تھے، شیطان خود اقرار کرے گا یہ میری عبادتیں کرتے تھے، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر میں نے آپ کو اس کی لسٹ بتا دی۔ اب میں نے بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بھی وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی، سورہ نجم کے اندر۔ تو یہ بہت سی باتیں اس کے اندر رہ گئی، مجھے بھٹی صاحب نے اشارہ کر دیا، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کلیئر کر دوں کہ ان جتنی آیات میں نے قرآن کی پڑھی ہیں، یہی وہ قرآن کے اندر آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے معبودوں کی لسٹ دی ہے۔ اور یہاں پر جو آیات جواہر القرآن کے اندر لکھی گئی ہیں کہ جن کے اوپر شبہ ڈالا گیا ہے کہ یہ اس سے مراد وہ ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہاں یہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ تمام لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ بتوں کی کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ اس لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بت کی بچڑے کی عبادت کی تو قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر پورا فتاویٰ کتاب الالوہیہ جلد اول اور جز 1 اور صفحہ 162 کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جہاں بت ہوتا تھا، بت کے اندر سے آواز آتی تھی، شیطان اس کے اندر داخل ہوتے تھے اور وہ بولتے تھے۔ کبھی کبھی بتوں کے قریب سے بھی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی کبھی ان جنات جو ان کے اندر بولتے تھے انہوں نے آسمان سے جو خبریں سنی ہوتی تھیں وہ کاہنوں کو بتاتے تھے اور وہ سچی ہو جاتی تھی۔ کبھی وہ بتوں کے اندر سے بول کر وہ خبریں بتاتے جو انہوں نے ملائکہ سے سنی ہوتی، وہ بھی سچی ہو جاتی۔ اس وجہ سے ان کا اعتقاد بڑھ گیا تھا بتوں کے اوپر۔ وہ پیروں فقیروں کے بت نہیں تھے، وہ قبروں کو ماننے والے نہیں تھے۔ اس پر انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کرتا ہوں۔ تو بتوں کی عبادت کی وجہ یہ تھی۔ میں نے آیت پڑھی ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، کہ وہ عورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، طبری سے قاضی شوکانی تک سب کی تفسیریں دیکھ لیں، سب یہ لکھا ہے کہ بتوں کو ماننے کی وجہ یہ تھی کہ بتوں کے قریب جنات تھے، ان کے اندر گھس کر وہ کلام کرتے تھے۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے تو بڑے لطیفے لکھے ہیں یہاں پر اپنی کتاب قاعدہ الجلیلہ میں، اور فتاوی بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ابھی اس میں نے یہ نوٹ لگائے ہوئے تھے کہ میں یہاں بتاؤں گا، اب اس کا ٹائم نہیں رہا۔ تو میرے دوستو،
اب جو نور ٹی وی کے ناظرین، آپ نے ابھی تک جتنی یہ لسٹ مجھ سے سنی ہے، اس کے اندر نہ قبر کا نام ہے، نہ نبی کا نام ہے، نہ ولی کا نام ہے، نہ اجمیر کا نام ہے، نہ بغداد کا نام ہے، نہ کسی اور کا نام ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ کوئی معبود نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سردار معبود نہیں کہ شرک فی الاحکام میں ان کی بات مان کر ان کی عبادت کی جائے، جو ایک طرح کی عبادت ہوتی ہے جس کو شرک فی الاحکام کہتے ہیں۔ وہ کاہنوں کی بات مانے، وہ معبود نہیں ہے۔ ستارے معبود نہیں ہیں، جنات معبود نہیں ہیں، بت معبود نہیں ہے، جو ان کے پیچھے ارواح ہیں وہ معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ قرآن میں لسٹیں بیان کر رہا ہے، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ ابن تیمیہ کا فیض ہے نیک پیروں فقیروں کی۔ اور آگے لکھتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کو پوجتے ہیں وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ بزرگوں کو پجوا رہا ہے جو قبروں میں مدفون ہے۔ کوئی کسی کو نہیں پوجتا تھا، اس کا آگے چل کر بیان آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آج کے درس میں نے آپ کے سامنے معبودات کی لسٹ دی ہے، اور سورہ نحل کی آیت بھی یہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وہ تو دو خداؤں کو مانتے تھے، نیکی کا خدا اور شر کا خالق و شر اور خالق خیر کا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض، جن کو وہ معبود مانتے تھے وہ تو مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ فرعون کہتا تھا اپنے آپ کو لا ان اتخذت الہا غیری، میرے سوا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کون ہے معبود؟ لا جعلنک من المسجونین، اگر تو نے کسی اور کو مانا میں تجھے قید کر دوں گا۔ انا ربکم الاعلی ویذرک آلہتک۔ یہ تو سارا میرے بھائی معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیا مطلب ہے قرآن کے نام پر یہ اتنی بڑی دھاندلی تاریخ اسلام کے اندر ہوئی ہے کہ میرے خیال میں جہاں میرا ناقص مطالعہ، میرا تو کچھ بھی مطالعہ نہیں، یہ میرے والدین کی اور میرے شیوخ اساتذہ کی اور یہ دعائیں ہیں کہ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس سے بڑی کوئی دھاندلی تاریخ اسلام میں نہیں ہوئی کہ یہ رخ جو ہے وہ جنات شیاطین سے موڑ کر نعوذ باللہ اللہ کے بندوں اور قبور صالحین کی طرف کر دیا گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما